अभी तलाशी शुरू नहीं हुई और वो मुकर गए हैं कि मेरे पास हिसाब। ख्वाजा आसिफ जैसे वो लोग हैं जिनको हड्डियां मिलती हैं, ये भी खाते हैं, वो भी खाता है, इनको भी खिलाते हैं। $7 मिलियन जो है डोनेशन जो मिली थी शौकत खानम के लिए, वो मस्कत में और फ्रांस में इन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, मुझे उसका हिसाब है। 480 अरब रुपए की इसने जो आते साथ ही सर्कुलर डेट में पैसे दिए गए थे, उसमें अभी तक 180 अरब रुपए का सेनेट की फाइनेंस कमेटी के मुताबिक फ्रॉड है। लोगों ने अपनी ज़कात में से, अपने सदकात में से जो पैसे दे उसका हिसाब मांगता हूँ। आप क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं बजाय इस तरह के इल्जाम? ये 4 साल से इल्जाम लगा रहा है ये घटिया आदमी। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं दूसरा रुख। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, पनामा मामले में मनी ट्रेल का तज़किरा नवाज शरीफ साहब के हवाले से तो हम सुनते ही रहे हैं, लेकिन आज जिस मनी ट्रेल का तज़किरा सबसे ज्यादा रहा वो थी इमरान खान साहब के केस से मुतालिक, जो कि सुप्रीम कोर्ट में बनीगाला अराजी और पार्टी फंडिंग से मुतालिक केस का सामना कर रहे हैं। इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेजात जमा कराई हैं उनमें ससेक्स काउंटी और कैरी पैकर सीरीज की जानिब से जो उनकी मुलाजमत और मायदों की तस्दीक तो की गई है खतूत के जरिए, लेकिन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड जमा नहीं कराया गया, वो फराम नहीं किया गया और ये कहा गया है कि 20 साल पुराना रिकॉर्ड उनके पास दस्तयाब नहीं है। और नून लीग अब इस मामले को बुनियाद बनाकर यह कह रही है कि हमसे मनी ट्रेल मांगने वाले खुद अपनी मनी ट्रेल पेश नहीं कर पा रहे। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने आज इजाफी दस्तावेजात सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई हैं पनामा केस से मुतालिक, जिनमें 2013 में इलेक्शन कमीशन को जमा कराए गए वज़ीर-ए-आज़म के कागजात नामजदगी के साथ जमा कराया गया अकामा की जो कॉपी थी वो जमा कराई गई है। और बताया गया है कि उन्होंने जो FZD कंपनी से मुतालिक जो उनका अकामा था वो डिक्लेयर था 2013 के असासाजात में। और आखिर में बात करेंगे, आज एक बैनर का भी चर्चा रहा जो कि लाहौर में लगाया गया और इस बैनर पर लिखा गया है कि मियां साहब जाने दो मियां साहब जाने दो, शहबाज शरीफ को आने दो। तो क्या ये इशारा है नून लीग के अंदर किसी और दरार या फूट का? इन तमाम मौजूदात पर बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वज़ारी, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के। और हमें नफीसा शाह साहिबा ज्वाइन कर रही है, रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। इन तमाम मौजूदात पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर साहिबा, बात की जाए इमरान खान साहब की मनी ट्रेल की, तो उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में अपने दस्तावेजात जमा कराई हैं वो बेसिकली खतूत हैं। एक तो कैरी पैकर सीरीज के डायरेक्टर की तरफ से खत आया है, दूसरा जो ससेक्स काउंटी के डायरेक्टर की तरफ से खत आया है, उसमें तस्दीक ये की गई है कि उन्होंने खेली क्रिकेट 1977 से 79 तक, लेकिन वो कहते हैं कि तनहा का रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। तो नूनी वाले कह रहे हैं कि हमसे 3 नस्लों का हिसाब मांगते रहे, एक नस्ल का हिसाब भी नहीं दे सके। एक तो इसमें 2-3 चीजें। अव्वल तो ये याद रखना चाहिए कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसका मतलब है पाकिस्तान से करप्शन का पैसा बाहर आप ले गए। पहले पैसा आपने साइफन ऑफ किया प्रोजेक्ट से, फिर आप बाहर ले गए और नुकसान पहुंचाया। खान साहब ना ऑफिस होल्डर रहे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर, ना उन्होंने पाकिस्तान में मुलाजमत की, और जो पैसा उन्होंने कमाया बाहर कमाया। सुप्रीम कोर्ट में हमने एक जो ओरिजिनल पिटिशन में जो हमने प्रूफ करना था उसकी बैंकिंग मनी ट्रेल सारी दे दी है। जमाइमा ने भी पेपर्स दे दिए हैं, फ्लैट का मॉर्गेज का, फ्लैट के कितने में ख़रीदा, कितने साल में मॉर्गेज पे ऑफ हुआ, कब वो बिका, सारा कुछ इंक्लूडिंग बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। जहाँ तक आप कैरी पैकर की बात कर रहे हैं, ये लेटर नहीं है, ये सर्टिफिकेशन है। उसमें लिखा है कि आपको इतनी पेमेंट हमने दी थी, और उस बंदे ने लिखा है मैंने आपको हायर किया था वर्ल्ड सीरीज़ के लिए। और आप अभी वेरीफाई बेशक कर लें, आसिफ इकबाल और मियादाद ने यही स्टेटमेंट दिया है कि बिल्कुल हमें भी इतने ही पैसे मिले थे। ससेक्स काउंटी ने भी लिख दिया है, और जो बेनिफिट साल था 1987 इमरान खान का, उसकी फंडिंग की पूरी डिटेल्स इंक्लूडिंग बैंक में जो डिपॉजिट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में रख दिए गए हैं। सो प्लीज़ देयर इज़ अ मनी ट्रेल। जितनी काउंट और जो जितने जैसे जैसे ये तो चीफ जस्टिस ने मांगे थे काउंटी क्रिकेट के, इसमें हनीफ अब्बासी, एफिड्रिन अब्बासी के उसमें कुछ नहीं था इसमें काउंटी क्रिकेट की अर्निंग्स में। लेकिन
خان صاحب نے پھر بھی اوبلائج کیا اور ہم جیسے جیسے سپریم کورٹ مانگتی آ رہی ہے ڈاکیومنٹس دیے جا رہے ہیں. میں نے بلکہ آپ کے پروڈیوسر کو وہ پورا ایک چارٹ دے دیا ہے جس میں موگیج کی ڈیٹیلز ہیں. اگر آپ کا پروڈیوسر چاہیں وہ آپ دکھا سکتے ہیں. ہاں نہیں ایک نیا وہ پورا ٹیبل ہے. تو there is no comparison at all. اور آپ نے اقامہ کی بات کی, یہ مذاق ہے. وہ انہوں نے ایکچولی اقامہ ایز سچ نہیں ڈپازٹ کیا تھا, انہوں نے پاسپورٹ کی کاپی ڈپازٹ کی تھی جس میں انہوں نے کہا اقامہ بھی لگا ہوا تھا. لیکن اگر آپ وہ ایسٹس ڈیکلیریشن اسی کا الیکشن کمیشن کا فارم دیکھیں جس میں اس میں لکھا ہوتا ہے موویبل فورن پراپرٹیز انویسٹمنٹ کچھ, اس میں نہ اقامہ کا ذکر ہے, نہ جو انکم آ رہا تھا اس کا ذکر ہے, نہ FZE کا ذکر ہے. تو اگر اب یہ سپریم کورٹ میں کوئی ایڈمیشنز کر رہے ہیں جو کہ پہلے ڈینائی کرتے گئے تو پھر تو ان کی پرجری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو جھوٹ اگر آپ نے سپریم کورٹ میں بولا ہے تو امیڈیٹلی آپ خود ہی ایڈمٹ کر رہے ہیں آپ جھوٹے ہیں. تو 62-63 میں آپ گئے. یعنی آپ کو یہ معاملہ بھی جو ایک ٹرسٹ ڈیڈ لا کے پیش کی گئی تھی آپ کو اس سے مماثلت اس میں نظر آ رہی ہے؟ آپ پرجری کی بات آپ کر رہی ہیں. ٹرسٹ ڈیڈ کا تو مذاق اڑ گیا ہے نا. یعنی آپ اس کو اسی سے ریلیٹ کر, یہ بھی وہی کیس ہے مطلب اسی طرح آپ کہہ رہے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں جی اقامہ ہم نے ڈال دیا تھا, آپ نے سپریم کورٹ میں نہیں ڈالا, آپ نے اپنی نامینیشن پیپر میں پاسپورٹ کی کاپی ڈالی اور آپ کو ابھی خیال آیا ہے کہ اوہو اس میں تو اقامہ بھی لگا ہوا تھا. تو یہ تو اس کا مطلب ہے آپ نے ود ہولڈ کی انفارمیشن. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو الیکشن کمیشن کا ایسٹ ڈیکلیریشن فارم ہے ویلتھ اور ایسٹ کا, اس میں آپ نے نہیں مینشن کیا. اصل تو ادھر آتا ہے, یہ تو بائی ایکسیڈنٹ اگر آپ کے پاسپورٹ پہ لگا ہوا تھا تو آپ کو اب ایک دم سے جاگ آئی ہے, لیکن آپ نے اپنے ایسٹ کے اس میں نہیں کیا which is the crucial part. وہ کہتے ہیں کوئی اس میں کالم ایسا تھا نہیں جس پہ ہے بالکل ہے. آپ اگر دیکھیں اس میں ایسٹس میں نمبر 1 فورن ایسٹس موویبل ایسٹس پہ سارا ہے اور انہوں نے بلینک چھوڑا ہوا تھا وہ. ٹھیک ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ, خورشید شاہ صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ نااہل ہوئے تو عمران خان بھی جائیں گے, اور بلاول بھی کہہ چکے ہیں کہ نواز عمران دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, دونوں نااہل ہوں گے. تو نواز شریف صاحب کی جو منی ٹریل تھی اس سے تو پیپلز پارٹی مطمئن نہیں تھی. آپ نے کہا جی کہ وہ نااہل ہونے چاہیے, یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. تو خان صاحب نے جو منی ٹریل پیش کی ہے اس سے پیپلز پارٹی مطمئن ہے؟ کیا آپ کو یہ درست لگتی ہے؟ دیکھیں مجھے تو کوئی علم نہیں ہے کہ انہوں نے منی ٹریل کیا دی ہے, بٹ بظاہر یہی لگتا ہے کہ وہاں پر بھی کچھ گیپس ہیں, اور وہی جو خندق ہے جو عمران خان صاحب نے کھودی تھی اس میں خود بھی ہو سکتا ہے کہ گر جائیں. اور ان جو میں سوشل میڈیا پہ اور ادھر مجھے خود نہیں پتا کہ انہوں نے پورا ایویڈنس دیا ہے یا نہیں دیا ہے, لیکن یہ بھی لائکلی ہے کہ اگر سپریم کورٹ میاں صاحب کو ڈسکوالیفائی کرتا ہے تو کیونکہ پیرالل کیسز چل رہے ہیں تو عمران خان کو بھی اتنی سموتھ سیلنگ نہیں ملے گی, اور لوگ اس وقت پیراللز ڈرا کریں گے کہ اگر میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو پھر عمران خان کو بھی ہونا چاہیے, اور اس قسم کے وہ ان سے کریں گے. لیکن ہماری پھر بھی یہ کوئی میرٹ تو نہیں ہے نفیسہ صاحبہ, اس میں تو کیس کے میرٹ کو دیکھنا ہوگا. وہ ہو سکتا ہے, میں اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی, لیکن مجھے یہ علم ضرور ہے کہ وہاں پر بھی کچھ گیپس ہیں جو عمران خان صاحب نے خود بھی مانا ہے کہ ہاں گیپس ہیں ان کے پاس. فار انسٹنس وہ جو کاؤنٹیز کا جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ ان کے پاس موجود نہیں ہیں. تو لیکن ہمارا جو آرگیومنٹ ہے جو خورشید شاہ صاحب نے بھی کہا ہے میاں صاحب کے لیے کہ میاں صاحب جمہوریت کی خاطر, پارلیمنٹ کی خاطر استعفیٰ دیں, کیونکہ اگر تو کوئی کورٹ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہ سیاست کی نہ صرف سیاستدانوں کی ناکامی ہے لیکن سیاست کی بھی ناکامی ہے کہ ہم اپنے جو مسائل ہیں, جو ایک ایتھیکل پالیٹکس کا رول ہے, وہ ختم کر کے ہم نے کورٹ کے کٹہرے میں سب لوگ کھڑے ہو گئے. ایتھیکل پالیٹکس کا تو یہ ہونا چاہیے رخ جو دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ اب اگر آپ کے پاس رانگ ڈوئنگ کے ایلیگیشنز ہیں
اور پھر اس کے اوپر آپ کے جو JIT یا جو افسران ہیں انہوں نے بھی کچھ ایسا مواد دیا ہے کہ وہ چیز اس کو سبسٹینٹیٹ کرتا ہے. تو اپنی رانگ ڈوئنگ قبول کر کے آپ سٹیپ ڈاؤن کریں. شریف خاندان تو ایسے بیہیو کرتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے خدا نخواستہ یہ قوم کو مل گئے ہیں, اس کے بنا کسی کا چارہ نہیں ہے. اٹ از ٹائم فار دیم ٹو گو. اور آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے, آپ کے پاس آئین موجود ہے, اور قوم کو آگے بڑھنے دیں. سارا وقت انہوں نے یہ JIT اور یہ کورٹ اور اس کے آگے انہوں نے ایک فلم لگائی ہوئی ہے, اور پوری قوم جو ہے ایک طرف ان کا ٹریل, ایک طرف عمران خان کا ٹریل. اب ہماری قوم پوری اس ٹریل میں سٹک ہے اور ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں. سمر ایک پوائنٹ کلیریفائی کر دیں, ایک پوائنٹ نفیسہ کو, کہ اول تو پیرل ہے نہیں, کیونکہ نہ عمران خان پرائم منسٹر تھے, نہ ان کا پیسہ پاکستان سے باہر گیا تھا, اور وہ ڈوبیس طریقے سے ان کی ارننگز کرکٹ کی تھی باہر تھی. اور جسٹ فار دا ریکارڈ, یہ نیشنل ویسٹ منسٹر بینک کا پیپر فائل ہو چکا ہے, جس میں خان صاحب جو سسیکس میں کھیلے تھے اور جو بینیفٹ ایئر ہے اس کی ڈپازٹ سلپ بھی ہے. وہ کیری پیکر کی بھی اماؤنٹ آئی ہوئی ہے, ڈاکیومنٹس ہم نے دکھا دیے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, نیو ساؤتھ ویلز کی بھی کتنی پیمنٹ ان کو مل رہی تھی جب انہوں وہ کھیلے آسٹریلیا میں, وہ بھی آ چکا ہے. تو ساری چیزیں آ چکی ہیں. Therefore, there is no parallel at all. اور یہ ڈیلیبریٹلی مس کوٹ کیا جا رہا ہے, اور PMLN جب سے ختم ہوئی, جب سے پروپیگنڈا ادھر آ گیا, کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ میاں صاحب اب بچ نہیں سکتے. چلے آپ تو کہہ رہی میاں صاحب بچ نہیں سکتے. مصدق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر صاحب, پہلے سازش اور آج عمران خان کی منی ٹریل کو نشانہ بنانے کا جو نون لیگی نیریٹو ہے, کیا یہ محض وزیراعظم پر جو استعفے کا دباؤ ہے اسے کم کرنے کا یا پھر اسے ٹیکل کرنے کا ایک سیاسی ٹیکٹک ہے, یا پھر واقعی آپ کی جماعت کے پاس قانونی جواز آ گیا ہے عمران خان صاحب کی منی ٹریل پر سوال کرنے کا؟ نہیں, دیکھیے عمران خان صاحب کی منی ٹریل سے ہمارا کیا تعلق. انہوں نے عدالت کو خود لکھ کے دیا ہے کہ جو سسیکس کاؤنٹی ہے اس کے کاغذات ان کے پاس اور منی ٹریل ان کے پاس موجود نہیں ہے. یہ انہوں نے عدالت میں لکھ کے دیا ہے. اگر ڈاکٹر صاحبہ جو بات کر رہی ہیں وہ صحیح ہے تو پھر ان کو عدالت میں نہیں لکھ کے دینا چاہیے تھا. ان کو کہنا چاہیے تھا کہ میں نے تو منی ٹریل دے دی ہے. انہوں نے اپنے کاغذات کے اندر لکھ کے دیا ہے. اور بھائی بات یہ ہے کہ ابھی تک تو انگلستان کے اوپر قبضہ نہیں ہوا فرانس کا, اس وجہ سے وہ کاؤنٹیاں جو ہیں جہاں پہ وہ کرکٹ کھیلتے رہے وہیں پہ موجود ہیں. اور کیونکہ وہ کاؤنٹیاں موجود ہیں اور وہاں پہ 100 سال سے 200 سال سے بینکنگ ٹرانزیکشن چل رہی ہیں, تو خان صاحب کو صرف یہ چاہیے کہ سسیکس کاؤنٹی میں جس اکاؤنٹ میں بھی اپنے سٹی بینک کے, اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے, جس بھی بینک کے اندر ان کے پیسے آتے تھے, ان کو ایک درخواست لکھ کے دیں کہ فلاں فلاں سال کے دوران میں سسیکس کاؤنٹی سے جو میرے پیسے آئے ہیں ان کی بینک سٹیٹمنٹ آپ نکال کے دے دیں. ٹھیک ہے ناظرین, بریک لیتے, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, وزیراعظم کے وکیل نے کچھ اضافی دستاویزات جمع کرائی ہیں پاناما کیس میں سپریم کورٹ کے اندر, جس میں انہوں نے وزیراعظم کے کاغذات نامزدگی جو کہ 2013 کے تھے ان کے ساتھ جو کاپی تھی, دستاویزات تھیں جو مختلف اقامہ سے متعلق ان کے پاسپورٹ کی کاپی لگائی گئی ہے. تو یہ چیزیں پہلے مینشن کیوں نہیں کی؟ گو کہ وزیراعظم کے وکیل نے کہا تھا جمعے کے روز کہ انہیں ایک روز چاہیے, کچھ اضافی دستاویزات کو جمع کرانا چاہتے ہیں, تو قطری حد کی طرح اس کا خیال بھی اچانک کیوں آ گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ JIT جو ہے اس تعصب کا شکار تھی. یہ تمام چیزیں جو ان کے پاس تھیں, چاہے وہ اقامہ ہو, چاہے وہ دیگر کاغذات ہوں دبئی کی پورٹ کے, یا اور چیزیں جن کا ذکر آپ بارہا اپنے پروگرام کے اندر کرتے ہیں, اگر ان چیزوں کو کنفرنٹ کیا جاتا, جب وزیر اعظم صاحب حاضر ہوئے تھے یا ان کے صاحبزادے حسن صاحب جن کی وہ کمپنی ہے وہ حاضر ہوئے تھے, اگر یہ اقامے والا سوال ان سے اٹھایا جاتا تو تمام جوابات بر وقت داخل بھی ہو جاتے اور JIT کی رپورٹ میں بھی آتے. لیکن JIT کیونکہ ایک تعصب زدہ طریقہ کار کو فالو کر رہی تھی, اس وجہ سے انہوں نے یہ بتایا نہیں کہ اس سوال کا ان کو جواب چاہیے, جبکہ یہ کاغذات جو ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے کہ 2013 کا جو انتخابی گوشوارہ تھا اس کے ساتھ اٹیچڈ تھے. اگر یہ سوال پوچھا جاتا, JIT پوچھتی, تو فوری طور پہ وزیر اعظم صاحب کے تمام کاغذات ان کے سامنے دکھا دیے جاتے. وہ وزیر اعظم سے بھی پوچھ سکتے تھے, ان کے صاحبزادوں سے بھی پوچھ سکتے تھے, انہوں نے نہیں پوچھا. بالکل اسی طرح جس طرح دبئی کے پورٹ سے وہ ایک کاغذ لے آئے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں سے کوئی مشینری نہیں گئی. دبئی جب لکھ کے ہم نے دیا ہوا ہے عدالت کے اندر کہ ٹرکوں کے اوپر لاد کے مشینری زمینی راستے سے بھیجی گئی تھی سعودی عربیہ,
تو دبئی کا کون سا ایسا زمینی راستہ ہے جو سعودی عربیہ کو جاتا ہے؟ صرف ایک زمینی راستہ ہے جو ابو دھابی کے ذریعے سعودی عربیہ جاتا ہے. وہ جان کے ابو دھابی کی پورٹ پہ نہیں گئے پوچھنے کے لیے کہ یہاں سے مشینیں گئی ہیں یا نہیں. یہ میں نے آپ کو 2 ایگزامپلز دی ہیں, میں آپ کو 20 ایگزامپل دے سکتا ہوں جن سے تعصب جو ہے وہ بڑا کلیئر جس کا اظہار ہوتا ہے. اس وجہ سے اگر وہ یہ سوال پوچھ لیتے تو ان کو جواب ملتا, مگر کیونکہ ان کو جواب چاہیے نہیں تھا اس وجہ سے انہوں نے یہ سوال پوچھا نہیں. ڈاکٹر صاحب دوسرا آپ عمران خان صاحب سے متعلق بات کرنا چاہ رہے تھے, تو ڈاکٹر شیری مزاری نے پہلے سیگمنٹ بڑی تفصیل سے بات کی کہ انہوں نے تمام جو یعنی کہ کاؤنٹیز تھی جن کے ساتھ وہ کرکٹ کھیلتے رہے, انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایک کمپنی نے کہا کہ $75,000 ہم سے لیے خان صاحب نے, دوسری نے کہا کہ ایگریمنٹ کے $50,000 خان صاحب نے لیے. تو شیری مزاری صاحب کہہ رہی ہے کہ تمام بینک کا کاغذ بھی آپ کو نیٹ ویسٹ کا دکھا دیا ہے. نیٹ ویسٹ کا کہ وہ بہرحال ایوری تھنگ از بیفور دا سپریم کورٹ. لیٹ دا جی آپ اس پہ بات کریں ڈاکٹر صاحب آپ بات کر لیں. ہمارا نقطۂ نظر جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے جی, اور ہم نے نہیں لکھ کے دیا عدالت کے اندر کہ سسیکس کاؤنٹی کے کاغذات جو ہیں وہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے کتنے پیسے دیے اور کب کب دیے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے وکیل نے لکھ کے دیا. ان کو چاہیے کہ جو باتیں وہ ٹیلی ویژن پہ آ کے کہتے ہیں عدالت کے اندر بھی وہی باتیں کیا کریں, اور لکھ کے عدالت میں جمع کرواتے وہ کہ سسیکس کاؤنٹی نے ان کو حساب دیا یا نہیں دیا. اور اگر سسیکس کاؤنٹی نے ان کو حساب نہیں بھی دیا تو وہ اپنے بینک کو, کیونکہ بینک کبھی انگلستان میں بند نہیں ہوئے اور کیونکہ کاؤنٹیز کے اوپر ابھی تک فرانس نے حملہ کر کے قبضہ نہیں کیا اور اسی طرح زندہ ہے, تو وہ بڑے آرام سے, ذرا مجھے بات کر لینے دیجئے, پھر 1970 کا حساب بھی دے دیں گے آپ سے, تو 1990 کا حساب نہیں دیا جا رہا. اور اگر وہ بڑے آرام سے مصدق سارے حساب دے دیے ہیں, دیکھیے مجھے بات کر لینے دیجئے, میں نے تو آپ کی بات نہیں کاٹی, اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں خاموش ہو جاؤں گا. آپ میاں صاحب کا حساب دلوا دینا. کنٹینیو کریں. جی ڈاکٹر صاحب. جی اگر ان کو اپنے کاغذات کاؤنٹی سے نہیں مل رہے تو اپنے بینک کو خط لکھیں اور بولیں کہ ان سالوں کے اندر 4 یا 5 یا 8 سالوں میں جب سسیکس کاؤنٹی میں انہوں نے کھیلا ہے تو وہاں سے جتنے بھی پیسے آئے ہیں اس کی بینک سٹیٹمنٹس نکال کے دے دیں, تو بینک ان کو بتا دے گا کہ 10 دن لگیں گے, پرانا ریکارڈ ہے, اور وہ لا کے دے دیں گے, یہ عدالت میں جمع کروا دیں. جب باقی لوگوں سے سوالات پوچھے جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ منی ٹریل کا مطلب ہے بینک کے کاغذات لا کر دکھائیں, اور جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نے سرٹیفکیٹ لے آئے. اگر ہم کوئی سرٹیفکیٹ یا کوئی کاغذ جمع کرواتے ہیں تو وہ کہانی اور داستان بن جاتی ہے, لیکن جس وقت یہ جمع کرواتے ہیں کوئی کاغذ تو وہ تو آبویسلی جواب ہے. اس کے علاوہ کیا چاہیے, بینک کے کاغذات کی کیا ضرورت ہے, خط جو آ گیا. ڈاکٹر صاحب یہ بڑا ویلڈ کوسچن آپ نے اٹھایا ہے. شیری مزاری صاحب جو بات کی ڈاکٹر صاحب نے, ایک بات میں اور کرنا چاہوں گا جو نفیسہ صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی. ڈاکٹر صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ بہت پریشر ہے, سیاسی پریشر ہے, لیکن ان کو نہ اخلاقی پریشر نہ سیاسی پریشر نظر آیا جب زرداری صاحب انڈائٹ ہوئے تھے. وہ ہار کی اور وہ جو ملینز آف ڈالرز کی انڈائٹمنٹ ہوئی تھی جو سوئٹزرلینڈ کے کورٹ نے کی تھی, جس وقت زرداری صاحب صدر تھے اس وقت نہ کوئی اخلاقی پریشر تھا نہ کوئی مورل پریشر تھا. انہوں نے وزیر اعظم کی قربانی دے دی اس وجہ سے کہ اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن آ رہی تھی, یعنی حکومت کا اپیل کرنے کا حق ختم ہو رہا تھا, اور انڈائٹ ہوئے تھے. ان کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہاں یہ اس مقدمے کے اندر ملوث ہیں, لیکن اس وقت کوئی اخلاقی پریشر نہیں تھا. آج ان کو اخلاقی پریشر یاد آیا. ٹھیک. شیری مزاری صاحبہ, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کاؤنٹی کے پاس ریکارڈ نہیں ہے, کاؤنٹی کے پاس ریکارڈ نہیں ہے, لیکن خان صاحب کے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا رہا. وہ خان صاحب اپنے بینک اکاؤنٹ کا ریکارڈ دے دیں. میں بار بار کہہ رہی ہوں ان کو چاہیے سپریم کورٹ کا ریکارڈ چیک کریں. اول تو ایفیڈرین عباسی کے کیس میں کاؤنٹی کرکٹ کے اس وقت کوئی ایشو ہی نہیں تھا. اس وقت جو بنی گلہ اور فلیٹ کا تھا اس کی بینکنگ ٹرانزیکشنز, میں پھر سے کہہ رہی ہوں, اور جمائمہ نے بھی نکال کے پورا ریکارڈ سپریم کورٹ میں ہے, نون والے جا کے چیک کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہم نے ان کو جیسے جیسے سپریم کورٹ مانگتی جا رہی ہے ڈاکیومنٹس ہم دیتے جا رہے ہیں, اور مصدق ملک صاحب مس کوٹ کر رہے ہیں جو پورا کل جواب داخل ہوا ہے سپریم کورٹ میں, اور ہم نے اس میں سسیکس کاؤنٹی کے بھی دے دیا ہے حساب,
ہم نے ورلڈ سیریز کا بھی دے دیا ہے, ہم نے نیو ساؤتھ ویلز کا بھی دے دیا ہے. میں نے آپ کے سامنے خان صاحب کے اپنے جو اکاؤنٹ شروع میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ 1970 سے اب تک کے اپنے اکاؤنٹس بھی جتنے کاؤنٹی کے پاس ریکارڈ نہیں, خان صاحب کے اپنے بینک اکاؤنٹس کا ریکارڈ ان کے پاس ہونا چاہیے. جتنی بینکنگ اکاؤنٹس ان کے پاس ہیں وہ دے دیے ہیں. اب سپریم کورٹ ایگزامن کرے گی, اور اگر چیف جسٹس صاحب اور سیٹسفیکشن مانگتے ہیں ہم اور فارمز دے دیں گے. ہم اس طرح نہیں کریں گے کہ قطری لیٹر کہ جی پتہ نہیں کیا ہوا تو میں نے سنا اور میں نے یہ کہا. اور پلیز ایک بات اور, قطر پہ بھی کسی کا حملہ نہیں ہوا, وہاں بھی بینک کام کر رہے ہیں, وہاں بھی بزنسز ساری صحیح ہیں, بٹ دس از این انڈین ڈیبیٹ. ایشو یہ ہے پبلک منی یہاں سے چوری کیا گیا, باہر پارک کیا گیا, اور مزے کی بات ان کی ایک بزنس میں پروفٹ نہیں ہے, ساری لاس میکنگ ہے, اور ان کو لاکھوں کروڑوں روپے گفٹ ہو کے واپس آ رہے بچوں. نفیسہ صاحبہ کا جواب لے لیتے ہیں. نفیسہ صاحبہ, زرداری صاحب کا ذکر بھی کیا ڈاکٹر صاحب نے, بھلے آپ وزیراعظم کا استعفیٰ مانگے, آپ چودھری نثار صاحب کا استعفیٰ مانگے, یا پھر چار مطالبات ہوں, بلاول کے جواب ہمیشہ آپ کو ایک ہی ملتا ہے نون لیگ کی طرف سے, اور وہ کرپشن اور بری گورننس کا تانا ملتا ہے. ابھی بھی ذکر کیا زرداری صاحب کا ڈاکٹر صاحب نے, تو یہ ایکسس بیگیج ہے جو ماضی کا, یہ پیپلز پارٹی کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ دیکھیں مصدق صاحب آج کچھ زیادہ ہی کچھ موڈ ان کا کچھ خراب لگ رہا ہے. جس وقت کی یہ بات کر رہے ہیں اس زمانے میں یہ کنسلٹنسیز کرتے تھے عرب سٹیٹس کی, تو شاید ان کو زمینی حقائق پتہ نہیں ہے کہ ڈیبیٹ کیا تھا, اور شاید انہوں نے تقاریر بھی اپنے لیڈر کی, اپنے وزیر اس وقت جو فیس کر رہے ہیں چارجز, ان کی انہوں نے تقاریر نہیں سنی. آپ کائنڈلی اگر آپ کے پاس ویڈیو ہے جیسے حامد میر پلے کرتا ہے, آپ پلے کر لیں, جہاں پر انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم گیلانی صاحب کو کہا کہ تم استعفیٰ دو, اور جب سپریم کورٹ تمہیں کلیئر کرے تو تم واپس آ جانا. یہ ان کا مطالبہ ہوتا تھا. کیس اس وقت کیا تھا, آپ کی پوری کے پوری بینچ جو تھی, پتہ نہیں 13, 15, 16 ججز پر مشتمل, کیس واز کہ آپ کو خط لکھنا تھا وزیر اعظم کو ٹو اوپن اپ دا کیسز. انڈائٹمنٹ کی کوئی بات نہیں تھی. وزیر اعظم نے اگر وہ نہیں لکھا, وہ کنٹیمپٹ ہوئی, اور پھر ہمارے کوئی جھگڑا نہیں کیا, کوئی سینہ تان کے جیسے ابھی وزیر اعظم نے جارانہ طریقے سے اسی JIT کو برا بھلا کہا جس پر انہوں نے مٹھائیاں کھائیں, اسی کورٹ کے اوپر اشارہ کیا کہ یہ احتساب نہیں ہے, استحصال ہے, اس کو کوئی نہیں مانے گا. یہ وہی کورٹ ہے جہاں پر ان کو شاید اس وقت بھی یہ کنسلٹنسیز کرتے ہوں گے, جہاں 90 کی دہائی میں جس جماعت کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں انہوں نے اس کورٹ کی چڑھائی کی. تو کائنڈلی وہ آپ کمپیئر نہ کریں. پیپلز پارٹی کوئی ایسا وقت نہیں ہے, ہم پاور میں ہو نہ ہو, جس وقت ہمارے اوپر نیب, FI, اس وقت بھی حکمرانی تو یہ کر رہے ہیں, کھولے نہ سارے کیسز زرداری صاحب کے اوپر, اریسٹ کریں, ECL میں ڈالیں, وہ تو ادھر تھے, آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ تو گورنمنٹ میں ہے. آپ what are you accusing of? 10, 11, 15 سال زرداری صاحب نے جھیلے ہیں انہی کی ریفرنسز کے اوپر. وہ اندر انہوں نے, اگر آج ان کو ان کیسز پر جو اکیوزڈ ہیں, جو پروو نہیں ہوئے, اگر ان کو سزا بھی ہو جاتی تو اتنا پیریڈ جیل میں نہیں. آج دیکھیں, اگر کل کو کورٹ ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں, ان کے اوپر جو جال سازی کی جو ایلیگیشن ہے وہ تو پروو ہو چکی ہے. خود سلمان راجہ صاحب نے کہا ہاں جی یہ کیلیبری فونٹ جو ہے یہ تو ہو گیا جی, یہ تو دیکھیں ان کے جھوٹ پروو ہو گئے, ان کی جال سازی پروو ہو گئی ہے. یہ کیا ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ دس از انڈیفینسیبل. پرجری بھی پروو ہو گئی ہے. تو what is he trying to defend? ڈاکٹر صاحب جو بات کی ہے, جو بات آپ کی قیادت کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک کوئی, ہمیں بالکل ایسا یقین ہے کہ کوئی نائری نہیں ہوگی, کوئی اسمبلی تحلیل نہیں ہوں گی, تو پھر ہوگا کیا؟ نون لیگ جو ہے وہ کیا متبادل وزیراعظم لے کر آئے گی؟ آپ کی پالیسی ہے کیا؟ آپ تو بڑے کانفیڈنٹ بیٹھے کہ نائلی ہوگی نہیں, اگر ہوتی ہے تو پھر کیا پالیسی آپ کی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نفیسہ ڈاکٹر صاحبہ کی بات کا جواب دوں گا. انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ مورل پریشر ہے کہ یہ ریزائن کر دیں. ابھی تو وزیر اعظم انڈائٹ نہیں ہوئے, جب انڈائٹ ہوں گے تو گفتگو آگے بڑھے گی. مگر زرداری صاحب تو, پریزیڈنٹ زرداری تو انڈائٹ ہو گئے تھے, سوئٹزرلینڈ کی عدالت نے ان کو انڈائٹ کر دیا تھا. نواز شریف اور یہ جو کہہ رہی ہیں کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوا, مقدمہ
زرداری صاحب کنوکٹ نہیں ہوئے تھے, نواز شریف کنوکٹ ہوئے تھے. جی ڈاکٹر ان کو صاحب پتہ نہیں ہے یہ کنسلٹنسیز کرتے تھے عرب اسٹیٹس. نفیسہ صاحبہ وہ جواب دے دیں, نفیسہ صاحبہ ڈاکٹر صاحب جواب دے دیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ بار بار کنسلٹنسیز کا ذکر اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا جو میں گفتگو کر رہا ہوں. ان کا خیال تھا کہ وہ یک رویا گفتگو کریں گی اور میں سنتا رہوں گا. اب اگر ان کو میری بات پسند نہیں آ رہی تو وہ کوشش کر رہی ہیں کنسلٹنگ کا ذکر کر کے, مڈل ایسٹ کا ذکر کر کے, کہ وہ میری ذات کو کسی طریقے سے ملائن کرنے کی کوشش کریں تاکہ میری بات کے اندر سے وزن ختم ہو جائے. ایسا تو ہوگا نہیں, گفتگو تو ان کو سننی پڑے گی. اگر ان کو بری لگ رہی ہے تو پھر اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آٹھ دفعہ تو آپ ذکر کر چکی ہیں تو مجھے ابھی تک تو بات نہیں سمجھ آئی. چلے بات کو آگے بڑھاتے ہیں, جی ڈاکٹر صاحب آپ بات, کیونکہ آپ تھے نہیں تو بات تو صرف موجود نہیں تھے, اس لیے میں کہہ رہی ہوں جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا. اوکے گو ہیڈ, آئی وونٹ انٹرفیئر ناؤ. جس وقت آپ آرگیومنٹ دیتے ہیں تو اس کو آپ کو ایک یکسانیت کے ساتھ اس کا اطلاق کرنا ہوتا ہے. جس طرح جب آپ نے کاغذات مانگے اور کہا پی ٹی آئی نے کہ آپ کو بینک کے کاغذ جمع کروانے ہوں گے اور کوئی بھی سرٹیفکیٹ جو آپ لے کر آئیں گے وہ ہم نہیں مانیں گے, وہ ایک فکشن ہے, کہانی ہے, تو ان کے بھی سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کو پر اسی طرح سے کرٹیسزم آئے گا. جس طرح کی انہوں نے بینک کے کاغذات مانگے ہیں اسی طرح کے ان کو سسیکس کاؤنٹی کے جمع کروانے ہوں گے. یہ تو ہمیں چوری کا الزام لگاتے ہیں, سن لیجئے, یہ تو چوری کا الزام لگاتے ہیں. ہم نے تو خان صاحب پہ, میں نے تو چوری کا الزام بھی نہیں لگایا, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہا کہ وہ چور ہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے کاغذات جمع کروائیں. جب آپ دوسروں کو چور کہتے ہیں اور کہتے ہیں بینک کے کاغذ چاہیے تو اپنے بھی جمع کروا دیجئے. مجھے یقین ہے وہ جمع کروا دیں گے, لیکن ان کو نہیں کروائے. میڈم سسیکس کاؤنٹی کے آپ کے وکلا نے لکھ کر دیے ہیں. چلیے کوئی بات نہیں, پھر اگر کروائے ہیں, اگر ایسا ہے تو عدالت کے اندر وہ چیزیں سامنے آ جائیں. آپ کو میں کچھ بدتمیزی نہیں کروں گی بیکاز آپ کبھی نہیں کرتے, لیکن آپ پلیز اپڈیٹ ہو جائیں. سپریم کورٹ سے دیکھ لینا, آپ اپنے وکلا کو کہ آپ صحیح کہہ رہی ہوں گی. دیکھیے 3 دن سے آپ کو یہ سوالات پوچھے جا رہے ہیں. فواد چودھری صاحب نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے کہا ہے کہ سسیکس کاؤنٹی کے ہمیں کاغذ نہیں ملے. تمام سرخیاں لگی ہیں ہر اخبار کے اندر کہ آپ نے کاغذ جمع کروائے ہیں. فواد چودھری نے کافی دن پہلے کہا تھا, میں بار بار کہہ رہی ہوں, جیسے جیسے ہم سے مانگے گئے ہم دیتے گئے, ہم نے کل دے دیے ہیں یہ کاغذ بینک. چلیے اگر آپ کہتی ہیں, آپ کہتی ہیں, اب آگے ذرا بڑھے, ہمیں یہ بتا دیں کہ نواز شریف آپ کہہ رہے ہیں انڈائٹ نہیں ہوئے, لیکن یہ کیوں پوسٹرز لاہور میں لگ گئے ہیں کہ نواز شریف چلے جاؤ, شہباز شریف کو آنے دو. یہ کیا آپ کی پارٹی میں اندر کوئی کانفلکٹ ہے, کیا چکر ہے؟ یہ بات ہم کریں گے ڈاکٹر صاحب, اس پہ ہم بات کریں گے, اس پہ ہم بات کریں گے. والے معاملے پر بھی, چودھری نثار صاحب والے معاملے پر بھی بات ہوگی. ہمیں ایک بریک لینی ہے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو آگے بڑھائیں گے. Stay with us. ویلکم بیک. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, یہ ایک طرف تو معاملہ تھا پہلے چودھری نثار صاحب کی ناراضگی سے متعلق جو خبریں چل رہی تھی, لیکن آج لاہور میں بینر لگا ہے جس پہ لکھا ہے کہ میاں صاحب جانے دو, شہباز شریف کو آنے دو. تو کیا یہ کوئی پھوٹ کی اس طرح کی جو ایک امپریشن آ رہا ہے, یہ کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کو آنے دو. شہباز شریف صاحب تو آ چکے ہیں. شہباز شریف صاحب پارٹی کے لیڈر ہیں. شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تقریباً 20 سال سے پنجاب کو چلا رہے ہیں. آپ پنجاب کی حالت دیکھیں. آج میں کراچی میں بیٹھا ہوا ہوں, ذرا آپ خبر دے رہے ہیں کہ وہ آ چکے ہیں. آپ بالکل آ چکے ہیں. چیف منسٹر ہیں وہ, ہماری پارٹی کے لیڈر ہیں وہ, اور وہ ایک کور ٹیم ممبر, کور لیڈر کی ٹیم شیپ کے ممبر ہیں جو ملک کی ڈائریکشن سیٹ کرتے ہیں. اس میں کس کو شک ہے کہ 15-20 سال سے شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اس سے زیادہ آنا ہے, اور آنا کیا ہوتا ہے. یعنی وہ اگلے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں ان کیس پرائم منسٹر نائل ہوتے ہیں. دیکھیے اس وقت تو ہمارے نقطہ نظر سے تو ہمیں یہ قوی امید ہے, ہمیں یقین ہے کہ جس تعصب کا میں نے آج اظہار کیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ اس JIT رپورٹ کو ردی کی ٹوکری میں پھینکے گی. اس وجہ سے وزیر اعظم کے جانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شارٹلی چودھری نثار صاحب پہ کامنٹ کر دیجیے گا ڈاکٹر صاحب کہ ان کی پریس کانفرنس آج ملتوی ہے کل تک کے لیے, کیا پارٹی انہیں کنونس کر رہی ہے, کچھ کوششیں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں جو کل تک ملتوی؟ دیکھیے ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے پہلے بھی کہا ہے اور آج بھی یہ کہا ہے کہ آپ ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس کو کسی چیز سے تعبیر نہ کریں, انتظار کریں ان کا. چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے بڑے مشکل وقت میں نہ پارٹی کا ساتھ چھوڑا اور نہ وزیر اعظم کا ساتھ چھوڑا.
وہ قریب ترین رفیق ہیں وزیر اعظم کے، اور ہر وقت کے اندر انہوں نے وزیر اعظم کا ساتھ دیا ہے، اور جب بھی وہ کسی بات پہ اختلاف بھی کرتے ہیں تو اسی وجہ سے کرتے ہیں، اور اسی بات کو مد نظر رکھ کے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری ہے پارٹی کی اور وزیر اعظم صاحب کی، اور وزیر اعظم صاحب کی جو دوستی ہے انہوں نے کہا ہے کہ 35 سال سے میں اس دوستی کا مان رکھتا ہوں، اور وزیر اعظم بھی ان کی دوستی کا مان رکھتے ہیں، تو آپ ان کا اگر وہ کسی بات کے اوپر کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس طرح نہیں اس طرح ہونا چاہیے، تو اس کا اور کوئی مطلب نہیں ماں سوائے اس کے کہ وہ بہتری چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نفیسہ صاحبہ، آپ کی طرف آئیں گے۔ جو اب آپ کی جماعت جو ہے وہ شروع میں مخالف تھی سپریم کورٹ میں یہ کیس لے جانے کی، پاناما کیس، لیکن اب آپ کی جماعت بھی سپریم کورٹ جانے لگی ہے، لیکن تحریک انصاف اب آپ کو تانا دے رہی ہے تحریک انصاف کے اب یہ آگے پھل کھانے کے لیے جب وقت آیا پھل کھانے کا تو پیپلز پارٹی بھی آنا شروع ہو گئی ہے۔ میں تو پہلے چودھری نثار کی بات کروں گی کہ یہ ان کا جو کمر کا درد ہے اس کے لیے ایک پورا تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ کمر کے درد کیسے ہوتے ہیں، کیسے بڑھتے ہیں، کیسے کم ہوتے ہیں۔ آج کمر کا درد کچھ بڑھ گیا، کل تھا، پھر پریس کانفرنس کمر کے درد کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ پیچھے مکمکہ یہ انہوں نے کچھ بارگننگ کرنے کی کوشش کی ہے یا اپنی جماعت سے یا کچھ، اور وہ اگر ان کے مسئلے کچھ حل ہو گئے ہیں تو ان کا کمر کا درد زیادہ بڑھ گیا ہے، اس لیے قوم کے آگے نہیں آ سک رہے۔ اور جہاں تک پیپلز پارٹی کا سوال ہے، دیکھیں ہمارا تھرو آؤٹ یہ موقف ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اور اب بھی یہ ہے، اور میرے خیال سے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے بعد بھی اگر ججمنٹ ان کے فیور ایسا آتا ہے کہ وہ نیب کے حوالے ہو جاتا ہے، پھر بھی مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اب وہ فوجری اور جھوٹ، جعلسازی اور جھوٹ اور پرجری 3 الزامات ہیں ان کے اوپر۔ تو ہم اپنا موقف پیش کرنے کے لیے آئے تھے، اس میں تو کوئی صرف سٹیج جو سجا ہے وہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لیے کوئی سٹیج تو نہیں ہے کہ آ کے ڈرامہ بازی کرے۔ آفٹر آل پیپلز پارٹی کے ہمارے اپنے الیکٹریٹ ہیں، ہمیں بھی اپنا موقف جو ہے وہ رکھنا چاہیے، اور اس میں کوئی بھی پوائنٹ سکورنگ کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے۔ کنکلوڈنگ ریمارکس آپ کے ڈاکٹر صاحبہ۔ دیکھیں جیسے نفیسہ نے کہا کہ نواز شریف اب پرجری اور فوجری 2 اور الزام ان پہ لگ گئے اور پروو ہو گئے ہیں، یعنی کہ الزام نہیں ہے، یہ انہوں نے کی ہے، جعلسازی بھی کی ہے، جھوٹ بھی بولا ہے سپریم کورٹ میں جو کہ جرم ہے، اور 62-63 کے تحت یہ جو جھوٹ بولا ہے، جو پرجری کی اور جو اسمبلی میں جھوٹ بولا ہے، دس از انف۔ جو اقامہ نہیں اپنا ڈکلیئر کیا، اپنی سیلری نہیں ڈکلیئر کی ایسٹس کے اوپر، اس کے علاوہ انہوں نے کرپشن کیا کیا، منی لانڈرنگ، یعنی کہ ملک کو دگنا نقصان۔ ایک تو اپنے بڑے پروجیکٹ سے پیسہ سائفن آف کیا، پھر آپ باہر لے گئے جو ڈبل نقصان ہوا ہے۔ دوسرا انہوں نے اپنی ایسٹس کنسیل کی، ٹیکس ایویژن کی۔ تو میں سمجھتی ہوں قوم اب ایجوکیٹڈ ہے، قوم عقل مند ہے، سیاسی شعور ہے قوم میں، وہ سمجھ گئی ہے کہ نواز شریف نے کیا کیا، اور میں بتاؤں جس طرح ایویڈنس نکل رہا ہے یہ تو خوفناک ہے، ہم اتنا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ انہیں نائلی ہوتی نظر نہیں آ رہی، آپ کہہ رہے ہیں نائلی کے علاوہ کچھ اور ہوتا نظر نہیں آ رہا، آپ اپنی کا کانفیڈنٹ ہیں، اگر نائل نہیں ہوتے تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کی صورت میں جو نیا پاکستان خان صاحب بندہ دیکھ رہے تھے اس کا کیا ہوگا؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے نا اہلی کے علاوہ، کیونکہ اتنا کلیئر ہو گیا اب کیس ان کا۔ اب وہ چاہے جے آئی ٹی کو نون لیگ گالی دے یا سپریم کورٹ پہ اللہ نہ کرے حملہ پھر سے پلان کر رہی ہو جیسے کہ عادت ہے، لیکن نواز شریف نے جو جرم کیے ہیں وہ واضح ہو گئے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی، فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔